बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 13 सफ़ा नंबर 126 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब है। हम देखते हैं कि आलमी इस्लाम इस्तराब, बेचैनी, परेशानी और इब्तला में मुब्तला है। ऐसा लगता है कोई यारो मददगार नहीं, अगयार का तसल्लुत है। हर जगह मुसलमान कौम बेइज्जत है, दस्त नगर, मुफलिस और कलाश है, कर्ज में जकड़ी हुई है। हर शख्स अगयार के हाथों में रहन रखा हुआ है। इंतहा ये है कि हम अलूम में भी दूसरों के मोहताज बन गए हैं। अगर मगरिब से इल्म ना आए तो हम तही दस्त हैं। उस वक्त जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब बाहर से मुंतकिल होती है। जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं और अपने इस्लाफ के कारनामों पर गौर करते हैं तो हम हर जगह फातेह की हैसियत से नज़र आते हैं। तारीख में हमारा नाम है, हमारा वकार है, हमारी इज्जत है। जो पोजीशन आज अमेरिका और यूरोप की है कभी मुसलमानों की थी। हमारे इल्म से दूसरों ने खोशा चीनी की है। यूरोप में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं वो हमारे इस्लाफ की लिखी हुई किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं। कोई भी इल्म हो, जगराफिया का इल्म हो, तिब का इल्म हो, आसमानी अलूम हो, ज़मीनी अलूम हो, ज़मीन की पैमाइश हो, जिस इल्म के बारे में भी आप तारीख पढ़ेंगे आपको एक ही बात नज़र आएगी कि यूरोप अंधेरे में गुम था। उन्होंने अरबी का किताबों के तराजुम किए और अपनी लाइब्रेरियों में इनको जमा किया और अपनी यूनिवर्सिटियों में इन किताबों को दाखिल निसाब करके उन्होंने इल्म हासिल किया। मुसलमानों से 1001 इन्वेंशंस मंसूब हैं। आज की नशिस्त में सोचना ये है कि जब हम अपने इस्लाफ के अमाल का, अपने इस्लाफ के कारनामों का, अपने इस्लाफ के हसाइल का, अखलाक का, रहन सहन का, तमद्दुन का, माशरत का तज्जिया करते हैं तो क्या हम वो सब करते हैं जो हमारे इस्लाफ करते थे? मसलन अगर हमारे इस्लाफ अल्लाह वहदाहू ला शरीक की परस्तिश करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुशरिक नहीं हैं। अगर हमारे इस्लाफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे इस्लाफ नमाज पढ़ते थे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज़ें अदा करते हैं जो हमारे इस्लाफ अदा करते थे। ऐसा नहीं है कि नमाज में कोई तब्दीली हो गई हो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के औकात वही हैं। 5 वक्त नमाजों में रकतों का जो तयन है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वही है। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज और उम्रा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खैरात करते हैं। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो इज्तिमात होते हैं उनमें शरीक होते हैं। बहालपुर यूनिवर्सिटी में आज का प्रोग्राम इसका शाहिद है। माशाअल्लाह हाल भरा हुआ है। हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे। हम उलुल अज़म इस्लाफ, नेक सीरत और इरादे के पक्के बुजुर्गों की औलाद हैं, फिर क्यों ज़लील ख्वार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। खुदा न खास्ता अगर रोज़े में तब्दीली हो जाती, अस्तगफिरुल्लाह, कोई नमाज के बारे में कहता कि नमाज गैर ज़रूरी है, कोई झूठ को सच की जगह इस्तेमाल करता तो हम भी कह सकते थे कि हमारे रहनुमा असूल नहीं रहे, इसलिए हम परेशान हैं। सबका ईमान है, सबका यकीन है कि नमाज बंदा किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। रोज़ा फ़र्ज़ है, इस्तिताअत हो तो हज फ़र्ज़ है। पहले हज में चंद सौ बंदे जाते थे, अब हज में 25 लाख बंदे होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में बंदे मक्का, मौज़मा और मदीना मुनव्वरा क्यों जाते हैं? इसलिए कि दिल में जज्बा है, दिल में इश्क है,
آرزو اور تمنا ہے کہ ہماری عاقبت سنور جائے، ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری غلطیوں کا کفارہ ہو جائے، لیکن 25 لاکھ کے اجتماع کے باوجود ہماری کوئی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اغیار نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے وجود کو برقرار نہیں رہنے دیں گے، مسلمانوں کی دھاک کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اسلاف نماز پڑھتے تھے، ان کو خشوع و خضوع حاصل ہوتا تھا، انہیں اللہ سے قربت حاصل تھی۔ ہماری صورت یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز میں 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 17 رکعت کی نماز میں ہم 34 سجدے کرتے ہیں، 17 رکوع ہوتے ہیں، 95 بار اللہ بڑا ہے کہتے ہیں، نمازی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے کہتا ہے، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے کہتا ہے، سجود میں جاتے وقت اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے کہتا ہے، لیکن ہمیں مرتبہ احسان حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں، ہمارے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ یوم حساب کا مالک ہے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی آنت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ان لوگوں میں ہمارا شمار کر جن پر تیرا انعام ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما جو مغضوب ہیں، تیرے ناپسندیدہ ہیں۔ عشاء کی 17 رکعتوں میں آپ 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا ہے یا نہیں۔ نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی، ہم نے کون سی سورہ پڑھی ہے۔ میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ ہمارے اسلاف قول و فعل کے سچے تھے، ہمارے اسلاف میں قناعت تھی، ہمارے اسلاف میں اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی قربت کا احساس ان کے اندر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوار نبوت ان کے سینوں میں جگمگ کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ جانے اللہ جانے۔ میں جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں خود کو جھوٹ کا مرقع نظر آتا ہوں۔ اب آپ سب اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں، کیا ہمیں اپنے اسلاف کی طرح اللہ کی ذات پر یقین ہے؟ ہم منافقت تو نہیں کر رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ یہ کہے گا کہ ہم منافقت سے آزاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عروج کا زمانہ زوال میں منتقل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب قرآن کے نقطے میں، زبر میں، زیر میں، حروف میں، لفظ میں، آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو ہم لوگ قرآن کے انوار سے کیوں محروم ہیں؟ ہمارے بچوں کو انگریزی کی ڈکشنریز حفظ ہیں، ایکٹرز اور ایکٹریسز کے پورے نام یاد ہیں، لیکن نماز میں 4 صورتیں یا 8 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ترجمے یاد نہیں ہیں۔ آدمی PhD ہو جاتا ہے، آدمی بیرسٹر بن جاتا ہے، آدمی پروفیسر بن جاتا ہے، آدمی جنرل مینیجر بن جاتا ہے، وہ بغیر پڑھے لکھے تو نہیں بن جاتا۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں الحمد شریف، قل ہو اللہ شریف،
इन्ना अतैनकल कौसर, सूरह काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास के तर्जुमे याद नहीं। इतने बड़े मजमा में 10 लोगों ने हाथ उठाए हैं। जब आपको 2 सूरतें जो आप 5 वक्त नमाज में दोहराते हैं उसका तर्जुमा याद नहीं है तो अब अल्लाह से आपका राब्ता कैसे होगा? हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जबकि हम दूसरे अलूम में माहिर हैं। वजाहत ये हुई कि हमारे इस्लाफ में और हम में ये फ़र्क है कि हमारे इस्लाफ के अमाल और अफ़ाल और किरदार में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी थी। वो हमसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे। हम भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी मुवाहिद हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर वो लगन, वो तड़प, तजस्सुस, तहकीक, तफक्कुर और तलाश नहीं रही जो हमारे इस्लाफ में थी। हमारे इस्लाफ में जिस्मानी तकाज़ों के साथ साथ रूहानियत से वाबस्तगी थी। वो अपना मुहासबा करते थे, अपनी रूह से वाकिफ थे। ये सब बातें हमें नज़र नहीं आती। अब मैं ख़वातीन व हज़रात से सवाल करता हूँ, हमारा जिस्मानी वजूद क्या हमारा असली जिस्म है? इसका इल्मी, अक्ली, शौरी और मुदल्लल जवाब ये है कि मादी जिस्म दरअसल असली वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस्मानी वजूद बाकी नहीं रहता, मुसलसल तगय्युर पजीर है। एक दिन के बच्चे की जब 2 दिन उम्र होती है तो पहला दिन गायब हो जाता है। किधर गया पहला दिन? गायब हो गया। हम यूँ भी कह सकते हैं कि पहले दिन पर मौत वारिद हो गई। फिर एक दिन का बच्चा 1 साल का हुआ। मेरा सवाल है कि 1 साल किधर गया? उस पर भी मौत वाक़या हो गई। फिर बच्चा 12 साल का हो गया। 12 साल कहाँ गए? बच्चा जवान हुआ, बूढ़ा हुआ और इस दुनिया से चला गया। इस तरह चला गया कि गायब हो गया। इंसान हर वक्त मौत और ज़िंदगी से रद्दोबदल हो रहा है। मौत से ज़िंदगी निकल रही है और ज़िंदगी से मौत निकल रही है। हम सब आलमे अरवा से यहाँ आए हैं और आते ही रद्दो बदल और तगय्युर शुरू हो गया है। तगय्युर की इंतहा ये है कि आदमी इस दुनिया से गायब हो जाता है। हमारे इस्लाफ इस बात को जानते हैं। वो कुरान के अहकामात पर अमल करते हैं, कुरान में तफक्कुर करते हैं। उनको यकीन था कि ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो आखिरत की दुनिया है। हमें वहाँ जाकर यहाँ का हिसाब किताब चुकाना है। हमारे इस्लाफ ईमान इस तरह रखते थे जिस तरह अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, लेकिन वो ईमान के मफ़हूम से बाखबर थे। हम ईमान के मफ़हूम से बाखबर नहीं हैं। हमारे इस्लाफ इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कलब थे। हम सिर्फ इकरार बिल लिसान में महदूद होकर रह गए हैं। अब सोचना ये है कि हम इस ज़िल्लत और रुसवाई और महरूमी की ज़िंदगी से किस तरह आज़ाद हो सकते हैं। सीधी बात है कि अपने इस्लाफ की सीरत, अपने इस्लाफ के मामलात पर गौर करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। इंशाअल्लाह अरूज हासिल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे सामने है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्वो दरगुज़र से हम वाकिफ़ नहीं हैं। घर घर में फसाद बरपा है, मियाँ बीवी में लड़ाई है, औलाद बाप से खफा है, बाप औलाद से खफा है। कहा जाता है कि जनरेशन गैप आ गया है। हम एक दूसरे की नसीहत करते हैं, हम एक दूसरे की इस्लाह के लिए कोशिश हैं। अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। कोई आदमी नहीं सोचता कि मेरी भी इस्लाह होनी चाहिए। मुसलमानों के बाइज्जत होने का, बावकार होने का और पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करने का एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو پسند کیا وہ باتیں اختیار کر لی جائیں، اور جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ جنگ احد میں پیش آنے والا ہندا کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دھوکہ سے شہید کرا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اس کو چبا کر تھوکا۔ شہداء کے ناک کان کاٹے، رسی میں پرو کے ہار بنایا، اس ہار کو گلے میں پہن کر رقص کیا۔ لیکن جب ہندا مسلمان ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے سارے قرضوں پر سود معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ چہیتی بیوی حضرت خدیجہ نے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی۔ شب ابی طالب میں جب وہ بیمار ہوئیں، مشرکین نے دوا بھی نہیں جانے دی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ باہر کو چھوڑیے، گھروں میں دشمنیاں پل رہی ہیں۔ محترم دوستو، ہم اس لیے پریشان ہیں، اسی لیے بے سکون ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کی نسلیں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف اور ان کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور تبع تابعین کے بعد اولیاء اللہ رحم اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم جانتے بوجھتے روشنی ہوتے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں تو اس میں ہمارے اسلاف کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ اولیاء اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ہر پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سامنے پیش کریں، اور اس بات کی تائید اور تاکید کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا پورا عمل نہیں ہوا تو مسلمان قوم کبھی ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتی۔ ہرگز ایسی قوم کو عروج حاصل نہیں ہوتا جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتی۔ اگر مسلمانوں کو عروج حاصل کرنا ہے تو آسان نسخہ یہ ہے، اللہ کے محبوب جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حرز جا بنائیں، فروعات میں نہ پڑھیں، تفرقہ نہ ڈالیں، متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، تفرقہ کو ختم کر دیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے تو جس انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں گے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے۔
اللہ کی کتاب کو وہی سمجھے گا جس کے ذہن میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو۔ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس لیے شکی مزاج لوگ جن کا یقین متزلزل ہے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ کسی بات کے بارے میں بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا۔ یقین کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدہ ہو۔ آپ کسی عدالت میں گواہ کی حیثیت سے جاتے ہیں، جج پوچھے گا آپ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کیا آپ نے اسے چوری کرتے دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا عدالت آپ کی گواہی کو معتبر مان لے گی؟ عدالت کہے گی کہ جس نے دیکھا ہے وہ آ کر گواہی دے۔ جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں یعنی غیب کو دیکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرنے سے مراد ہے ان کا ذہن اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، ان کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ گندم کھاتے ہیں، اللہ زمین نہ بناتا، زمین بنجر ہوتی، سنگلاخ چٹانیں ہوتی، گندم کا دانہ کیسے اگتا؟ کیا گندم کا دانہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ ہم گوشت کھاتے ہیں، کیا بھیڑ بکریاں گائے بیل اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیا پانی انسانوں نے بنایا ہے؟ ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آکسیجن اور پانی انسانوں نے نہیں بنائے ہیں، اور آپ پیدا ہوئے۔ اللہ نہ چاہتا تو میں اور آپ پیدا نہ ہوتے۔ پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے کو اللہ نے دودھ سے بھر دیا ہے۔ اس میں آپ نے اور میں نے کوئی تگودود نہیں کی ہے۔ ہم نے 2.25 سال ماں کا دودھ پیا ہے، دودھ کی کلیا کرتے رہے۔ کیا یہ دودھ اللہ کا دیا ہوا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہیں گوبر کے بیچ میں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ اگر مکھی تمہارا رزق لے کر اڑ جائے تو تم مکھی سے اپنا رزق نہیں چھین سکتے۔ مکھی مچھر کی مثالیں دینے سے اللہ نہیں شرماتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آ کر کھانے پر بیٹھ گئی، آپ کا کھانا لے کر اڑ گئی، مکھی سے رزق چھین کر دکھائیے۔ آپ مکھی کو تو مار سکتے ہیں لیکن رزق نہیں چھین سکتے۔ جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کے اندر شک، شبہ اور وسوسہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے، اور انسان جان لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ابتدا ہے، اللہ ہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر شے اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی ہی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، یعنی جتنے آپ اپنے سے قریب ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ سے قریب ہے۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر لیں اور دیکھنا ہی نہ چاہیں تو آپ کو کون جگائے گا؟ میری والدہ صاحبہ اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے فرمایا کرتی تھی سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے اور جو جاگتا ہوا سو رہا ہے اسے کون جگائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سب سے بڑے نجات دہندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ بندے کا اللہ سے قریب ترین تعلق ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان علوم کو حاصل کرنے میں کتنا وقت لگایا ہے؟ 20 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں
کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سیکھنے میں ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمارے پاس تو نماز قائم کرنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی اور محرومی ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ یہاں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کا کیا حال تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھیں، پھر قیمت لگتی تھی، عورتوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر کھونٹے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ تذلیل کا ایک نشان تھی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے عورت کو وہ عزت اور مرتبہ عطا فرمایا جو عورت کو کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ فرمایا، ماں کی نافرمانی سے آدمی کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا، اگر تمہاری ماں باپ تمہیں آواز دیں تو نیت توڑ کر پہلے ماں کی خدمت کرو، ماں کا کہا مانو اور اس کے بعد نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ نے عورت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام تاریخ میں عورت کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ کیا ہم سب مردوں اور عورتوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں یا ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہے۔ ہم دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو ہم ان علوم میں کس طرح مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ خواتین سے التماس ہے کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ ضرور کریں، ضرور پڑھیں۔ اس بات کو یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے اوپر کتنا احسان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والیاں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے مسلسل 3.5 سال جدوجہد اور کوشش کی۔ سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان نے میری مدد کی اور نتیجے میں ہم 101 اولیاء اللہ خواتین تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کتاب میں عورت کی مجبوری کی داستان تاریخ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ چین میں عورت کا کیا حال تھا؟ یورپ میں عورت کی تذلیل کس طرح ہوتی تھی؟ عرب میں عورت کی کیا وقت تھی؟ ہندوستان میں عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا۔ زندہ عورت کو خاوند کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ وہ سب اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خواتین اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے حقوق کی پہچان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کرنے کے لیے کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کا ضرور مطالعہ کریں۔ مرد حضرات میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے اور خواتین سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو سکون چاہیے،
اگر آپ کو دنیا کی عزت درکار ہے، اگر آپ آخرت میں آرام چاہتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ قرآن میں تفکر کریں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ یاد کریں اور آداب زندگی سیکھیں، اساتذہ اور والدین کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں۔ دولت پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی سے بچیں۔ اللہ نے دولت خرچ کرنے کے لیے دی ہے، پرستش کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو اسے معاف کر دیں۔ آپ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، غصہ نہ کریں۔ جو لوگ غصہ نہیں کرتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں میں معاف کرنے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف دھیان دیجیے۔ جس آدمی کی خود اصلاح نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے، انہیں ٹافیاں اور کھلونے دیجیے، انہیں اولیاء اللہ اور پیغمبروں کے قصے سنائیے تاکہ ان کے شعور میں اللہ کی صفات کا ذخیرہ ہو جائے۔ بچپن کی سنی اور سکھائی ہوئی بات آخر وقت تک یاد رہتی ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔